बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अलमगीर खान ब्रॉडीफाई एंगल के साथ। हमारे साथ आज मौजूद है अवामी नेशनल पार्टी के साबिक सूबाई वज़ीर और इस वक्त जो है अवामी नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी उमूर ख़ारजा है और सियासत में भी इनका जो है मतलब ये कोई सब जानते हैं, किसी मतलब तारुफ के मोहताज नहीं है। सरदार हुसैन बाबक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेहरबानी, थैंक यू। सरदार बाबक के साथ के एक तो अवामी नेशनल पार्टी की इस वक्त जो मौजूदा हालात में क्या सियासी सरगर्मियाँ और आइंदा इसके मुस्तक़बिल के हवाले से, और इसके अलावा सूबे की ओवरऑल सियासी सूरत हाल और यहाँ पर सियासी सूरत हाल के अलावा जो एक दफ़ा फिर जो मिलिटेंसी दहशतगर्दी ने सर उठाया है उस हवाले से भी बात करेंगे और गवर्नेंस के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि बाबक साहब जो है वो ख़ुद गवर्नमेंट में इससे पहले अवामी नेशनल पार्टी के गवर्नमेंट में यहाँ पर रह चुके हैं, तो इस हवाले से इनसे बात करेंगे। सर, पहले तो ये बताएं मौजूदा सूरत हाल में अवामी नेशनल पार्टी की सियासत, या हम ये कहें कि किन चैलेंजेस का सामना है इस वक्त, क्योंकि पीटीआई भी पीक पे है इस वक्त, सियासी एक बहरान है पूरे मुल्क में। अवामी नेशनल पार्टी क्या कर रही है? अवामी नेशनल पार्टी तो एक सियासी जमात है और हम अपनी मंशूर को आगे बढ़ाते हुए और अपनी मंशूर को आवाम के सामने रखते हुए अपनी सियासत जारी रखे हुए हैं। आपने चैलेंजेस की बात की है तो पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है इजहार राय को चैलेंजेस है, पार्लिमान की बालादस्ती को चैलेंजेस है, सियासत पे जो पाबंदियां हैं वो भी एक चैलेंज है। तो देखा जाए तो मीडिया की आज़ादी को आप देखें तो वो भी हमारी सियासत को एक चैलेंज है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक जज्बाती सा माहौल है। रियासत ने पीटीआई को बनाया, पीटीआई पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, पीटीआई को इक़्तिदार तक पहुँचाया। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं अवामी नेशनल पार्टी के सामने पड़े हैं, खड़े हैं, लेकिन हम इन मुश्किलात को देखते हुए अपना जो सियासी सफ़र है वो हमने जारी रखा हुआ है। तो अवामी नेशनल पार्टी की सियासत बहुत वाज़ेह है कि हम इसी मुल्क में अमन की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, और इन्हीं सियासी बयानियाँ को अपनाते हुए मैदान अमल में हम 100 साल से खड़े हैं। एक तारीख़ी सियासी जमात है, एक उसूली सियासी जमात है, एक जमहूरी सियासी जमात है, एक पार्लिमानी सियासी जमात है। तो पार्लिमानी तर्ज हुक्मरानी पर यकीन रखने वाली सियासी जमात है अवामी नेशनल पार्टी। और माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि हमारी सियासत को आज अपनाया जा रहा है। तमाम मजहबी और सियासी जमातें भी आज हमारी सियासत की तक़लीद कर रहे हैं और रियासत भी बाज़ मौक़ों पे हमारी सियासी तक़लीद जो है वो कर रहे हैं। बाबक साहब, आप जो है इस तरह कुछ एक्टिव वो नज़र नहीं आ रहे हैं पार्टी में, क्या पोजीशन है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, हमारी पार्टी में इससे पहले हमारे पास जो ज़िम्मेदारी थी वो पख्तूनख्वा सूबे के हवाले से थी। अभी मरकज़ी सतह पे जो खारिजा उमूर है पार्टी का मैं सेक्रेटरी हूँ, तो शायद उन्हीं वजह से मैं आप लोगों को कम नज़र आ रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद हम मैदान में हैं और अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो निभा रहे हैं और जो हमारी ज़िम्मेदारी है उसी ज़िम्मेदारी पे काम कर रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी में जिस तरह पीटीआई में जब बन रही थी और मतलब उसको आगे लाया जा रहा था तो जहाज़े भर के वो पीटीआई में शामिल हो रहे थे। अब दूसरी पार्टियों की मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपकी अवामी नेशनल पार्टी इस वक्त इस पे काम कर रही है कि मतलब लोगों को अपने साथ शामिल करे, और ख़ासकर जो इलेक्टेबल्स की बात होती है उस हवाले से। देखिए, हम नज़रियाती लोग हैं और तारीख़ गवाह है कि अवामी नेशनल पार्टी या जो खुदाई खिदमतगार की तसलसल है आज अवामी नेशनल पार्टी के सामने मौजूद है। हम यहाँ पे मौजूद हैं हवा में, हमारे मजबूत जो हैं
وہ جڑیں ہیں عوام میں. یہ ایک تاریخی نظریاتی سیاسی جماعت ہیں. یہاں پہ ہمارا ووٹ بینک جو ہے مضبوط اور مستقل موجود ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے پارلیمانی نظام میں جو مداخلت ہے, جو اثر اندازی ہے, ہم اسی مداخلت اور اسی نظر اندازی کے نشانے پر ہیں. تو شاید پارلیمان میں ہماری وہ موجودگی آج نظر نہیں آ رہی جو ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کو بنایا گیا ملک کے کونے کونے سے, ابن الوقت جو الیکٹیبلز تھے ان سب کو اکٹھا کر کے پی ٹی آئی میں لایا گیا. میڈیا کو پی ٹی آئی کے تابع بنایا گیا, جوڈیشری کو پی ٹی آئی کے تابع بنایا گیا. دیکھا جائے تو میڈیا جس کا میں نے ذکر کیا, اسی طرح ایڈمنسٹریٹولی دیکھا جائے تو ان کے ساتھ قریبی روابط جو تھے وہ رکھے گئے. یعنی ہر سطح پہ پی ٹی آئی کو عوام میں مقبول بنانے اور اقتدار تک پہنچانے کے لیے ریاست نے وہ سارا کچھ کیا جو کسی جماعت کو اٹھانے میں اور اقتدار میں لانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. کسی سیاسی جماعت کے اپنے سیاست کی بنیاد پہ مضبوطی ہو تو وہ مستقل رہتی ہے, اور اسی طرح سہاروں کے بنیاد پہ اقتدار تک پہنچنا اور سہاروں کے بنیاد پر شہرت پانا, ان کا انجام اسی طرح ہی ہوتا ہے جس طرح ایم کیو ایم رہا, جس طرح ابھی پی ٹی آئی کو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کی حکومت تھی 2008 میں, تو اس وقت آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں, ایسا ہرگز نہیں تھا. لیکن اسی الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا راستہ نہیں روکا گیا تھا. تو جب بھی آپ تاریخ اٹھائیں تو اسی صوبے میں ہماری ایک مضبوط پوزیشن رہی ہے. لیکن جب ہمارا راستہ روکا گیا ہے تو ہماری اسی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2008 میں ہمارے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں تھا, لیکن یہ سپورٹ ضرور تھا. اس کو ہم سپورٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا راستہ نہیں روکا گیا تھا. بابک صاحب, ایک آپ کے پرسنل آپ کے حوالے سے بھی ایک بات ہو رہی تھی کہ بابک صاحب بھی پتہ نہیں پی ٹی آئی میں جا رہے, تو کیا وہ پراپیگنڈے تھے, کیا ہوائی افواہیں؟ نہیں, وہ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کس نے یہ پراپیگنڈا کیا تھا. دیکھیں, ہم تو ایک زمانے سے جب سے اس تحریک کی بنیاد رکھی گئی ہے, ہمارا خاندانی جو ربط ہے, جو تعلق ہے, وہ اس تحریک کے ساتھ ہے. تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس تحریک کو چھوڑنے کے لیے. ہمارے دادا نے, میرے والد صاحب نے, اللہ تعالیٰ ان کو بخشے, میرے چچا جو ابھی حیات ہیں, سیاست میں ہیں, تو یہ تو ایک تاریخی تسلسل ہے. اور انشاءاللہ اسی تاریخی تسلسل کو قیامت تک زندہ رکھیں گے اور اس پہ عمل پیرا رہیں گے انشاءاللہ. پی ٹی آئی یہ تیسرا دور ہے ان کا, تو کمپیریزن کس طرح کریں گے اپنے اس کے ساتھ, دور کے ساتھ, یا ان کے دور پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ مطلب کام اس کا اچھا؟ ہمارے دور حکومت میں تو باوجود نامساعد حالات کی اگر آپ دیکھیں تو سیلاب کی بڑی تباہ کاریاں ہوئی تھی, دہشت گردی عروج پہ تھی. اس کے باوجود ہمارے دور حکومت میں ترقی کا عمل جو تھا وہ شروع ہوا, وہ جاری رہا. ہر سیکٹر میں ہم نے کام کیا. اسی طرح ہم مختلف ڈپارٹمنٹس میں بہت سارے شعبوں میں ہم نے بہت سارے اصلاحات لائے. اسی طرح ڈیولوشن آف پاور 2010 میں جب 18 امینڈمنٹ آئی تو اپنے صوبے میں بہت سارے سبجیکٹ پہ ہم نے قانون سازی کی. لوگوں کو بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ہم نے روزگار دیا. اسی طرح تعلیم کے مد میں آپ دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں پختونخوا میں یونیورسٹیاں بنی, میڈیکل کالجز بنے, نوجوانوں کے کھیل کود کے لیے میدان بنے. نوجوانوں کو اور ان کے روزگار کو سپورٹ دینے کے لیے ہم نے بلا سود باچا خان خپل روزگار اسکیم کا آغاز کیا.
اسی طرح ہم نے ستورد پختونخوا کا آغاز کیا، ہم نے روخانہ پختونخوا پروگرام کا آغاز کیا، یہاں پہ ہم نے نوے سہر لیپ ٹاپ ایک اسکیم شروع کی۔ تو دیکھیے دیکھا جائے تو ابھی تو ان 13 سال ان کے ہو گئے ہیں، انتظامی طور پہ اسی صوبے کو ان لوگوں نے بد انتظام کر دیا ہے، مالی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو صوبے کو دیوالیہ بنا دیا، کرپشن ہے، اکرہ پروری ہے، لاقانونیت ہے، بدامنی ہے۔ آپ بدامنی کو دیکھیں تو ہمارے دور حکومت میں بدامنی پیک پہ تھی، لیکن ایک پولیٹیکل ول کے ساتھ ہم میدان عمل میں کھڑے تھے اور دہشت گردی کا ہم نے مقابلہ کیا ہے، اگرچہ ساری دنیا گواہ ہے کہ اسی دہشت گردی نے ہمیں بہت زیادہ نقصان دیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کو اسی دہشت گردی نے بہت زیادہ نقصان دیا ہے، یعنی ہمارے بڑے قیمتی جو ہمارے مشران تھے، جو ہمارے پارلیمانی لوگ تھے، جو ہمارے تنظیمی لوگ تھے، جو ہمارے جرگوں کے لوگ تھے، ان سب کو شہید کیا، ہمیں ٹارگٹ بنایا گیا، ہمیں پارلیمان سے باہر رکھنے کے لیے دہشت گردی کا سہارا لیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی اپنی عوامی سیاست کے ساتھ میدان میں ہے۔ موجودہ حکومت کے حوالے سے اس پر بھی اپنا ہمیں انالیسز دے اپنے تجربے کے مطابق، کیونکہ علی امین آیا تو ان کو ہٹا دیا گیا، ابھی جو وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ آ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں، تو ان حالات میں صوبہ کیسے چلے گا؟ دیکھیے یہ بہت مشکل ہے، بدقسمتی سے دیکھا جائے تو صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کبھی مظفر آباد میں جلسے میں جاتے ہیں، تو کبھی کراچی جلسہ کرنے جاتے ہیں، تو کبھی لاہور جلسہ کرنے جاتے ہیں، کبھی اسلام آباد جاتے ہیں، اور اپنے کام کو توجہ نہیں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ صوبہ جو ہے یہ بہت سارے مسائل سے دوچار ہوا ہے۔ مالی طور پہ جس طرح میں نے ذکر کیا، آپ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پہ یونیورسٹیوں کے امپلائیز جو ہیں وہ اپنی تنخواہوں اور پینشن کے لیے احتجاجوں پہ ہے۔ آپ صوبائی اسمبلی کے سامنے دیکھیں تو پختونخوا کے جتنے نرسز ہیں وہ سارے اپنے تنخواہوں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو ان کے دور حکومت میں بلدیاتی نمائندوں کے یا مقامی حکومتوں کے 4 سال مکمل ہوئے، لیکن ان کو ایک آنا پیسہ انہوں نے نہیں دیا۔ دیکھا جائے تو پختونخوا کے جتنی بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کے پینشن پہ کٹ لگایا، اور ابھی دیگر مراعات جو ہیں ان سے چھین رہے ہیں، ان کو روزگاروں سے نکال رہے ہیں۔ ابھی ہم سن رہے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں ان لوگوں نے انکوائری شروع کی ہے کہ جس سرکاری ملازم کے گھر والوں نے وہ پیسے لیے ہیں وہ بیچارے کلاس 4 اور سینئر کلرک اور جونیئر کلرک اور اسسٹنٹ جن کی تنخواہیں 30,000 ہیں 40,000 ہیں، وہ اتنی مہنگائی میں اور اتنی بے روزگاری میں اور اتنی بدحالی میں زندگی گزارنا ان کے لیے کس طرح ممکن ہوگا؟ اگر انہوں نے غریب لوگوں نے پیسے لیے ہیں تو ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ پیسے ان سے ریفنڈ کر لیں؟ یہ تو مرکزی حکومت ان کو دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے اسی صوبے میں 50 سال سے جو دہشت گردی نے تباہی مچائی ہے، ہماری کاروباروں کو نقصان پہنچایا ہے، ہماری اقتصادی صورتحال جو ہے وہ بدترین صورتحال کا سامنا ہے اقتصادی صورتحال کو، تو اتنی بڑی معاشی اور اقتصادی بدترین صورتحال کے ہوتے ہوئے اتنی غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے وہ پختونخوا کی حکومت نے اپنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے عوام کے مسائل میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کے دور میں بھی طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، معاہدہ ہوا، اب اس کے بعد جو ہے جنرل فیض جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو انہوں نے بھی مذاکرات کی بات شروع کی۔ ان مذاکرات میں جو آپ کے دور میں ہوئے اور جو یہ مذاکرات کر رہے ہیں اس میں کیا فرق؟ دیکھیں ان مذاکرات کا تو پتہ چلتا تھا کہ وہ ہم کر رہے ہیں، جی بالکل، صوبائی حکومت تو ساری دنیا کو پتہ تھا۔ ابھی کس کو پتہ ہے کہ مذاکرات کون کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ ابھی تو معلوم نہیں۔ یہ افغانستان کے ساتھ جو ہماری آج کل جو کشیدگی چل رہی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مطلب
کس طرح یہ معاملہ سیٹل ہوگا یہ دونوں ممالک کے درمیان؟ دیکھیں یہ پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے. پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلیاں جو ہیں وہ لانی ہیں. پاکستان نے ماضی سے سبق ضرور سیکھنا چاہیے. افغانستان کو بھی سیکھنا چاہیے. دونوں پڑوسی ممالک ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ایک زبان بولنے والے لوگ ادھر بھی رہائشی ہیں اور ادھر بھی رہائشی ہیں. تو تجارت اور آمد و رفت کے جو راستے ہیں ان کو سال ہا سال کھلا رکھنا چاہیے. تجارت ہونی چاہیے, آمد و رفت ہونی چاہیے, بہترین تعلقات ہونے چاہیے. مذاکرات کے ذریعے جو تنازعات ہوتے ہیں یا جو مسائل ہوتے ہیں وہ حل کرنے چاہیے. بہترین دوستانہ اور برادرانہ تعلقات جو ہیں وہ دونوں ممالک کی اشد ضرورت ہے. تو اسی طرح ہی ماحول کو اچھا کیا جا سکتا ہے اور یہ کشیدگی جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارے جو مذہبی جو علماء ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور بالخصوص جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کے جو سیاسی قائدین ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اللہ نہ کرے ہم یہ نہیں کہتے, لیکن چونکہ این پی خاموش ہے یا اس حوالے سے دہشت گرد ہو یا چونکہ وہ نہیں, میرے خیال میں امن و امان کے حوالے سے اگر کسی سیاسی جماعت کی واضح پالیسی موجود ہے تو وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے. ہمیشہ سے تمام مسائل پہ ہماری جو پالیسی ہے وہ بہت واضح ہے, وہ بہت جامع ہے اور وہ عوامی ہے. اسی طرح دہشت گردی پہ ہماری پالیسی جو ہے وہ روز اول سے بہت ہی واضح ہے. ہم تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ چترال سے لے کے چمن تک یہ جو سرزمین ہے, یہ جو خطہ ہے, بین الاقوامی مفادات کا ایک مرکز رہا ہے. بدقسمتی سے پرائی جنگوں کا ایک مرکز رہا ہے. ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا, ہماری اس سرزمین کو نقصان ہوا. یہاں پہ وسائل کے انبار پڑے ہیں, ان وسائل سے ہم نے استفادہ نہیں کیا. وہ وسائل جو تھے یا جو ہیں وہ ہمارے کام نہیں آئے اور مسلسل دہشت گردی ہے اور مسلسل بدامنی ہے. تو یہ بین الاقوامی سازش ہے. پاکستان کو اس منصوبے سے نکلنا چاہیے. پاکستان کو جنگ کے اس ماحول سے نکلنا چاہیے اور برملا اعلان کرنا چاہیے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں اور دہشت گردی کے خلاف ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے جو ہم سب کو نظر آئیں. آپ خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں, یہ جو جغرافیائی جو ہماری سچویشن ہے تو اب ہم امریکہ کے اس کے ایک قسم سے مجبوری ہے امریکہ بھی ہمارے لیے, تو کیسے نکل سکتے ہیں یا پالیسی کیسے چینج ہو سکتی ہے؟ اگر ہم دیکھیں یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. اگر یہ مجبوری ایران کی نہیں ہے, اگر یہ مجبوری روس کی نہیں ہے, اگر یہ مجبوری ہندوستان کی نہیں ہے, اگر یہ مجبوری چین کی نہیں ہے, تو پھر یہ ہماری کون سی مجبوری ہے؟ اسی مجبوری نے تو دیکھیں ہماری نسلیں تباہ کر دی. اسی مجبوری نے تو ہمارے اقتصاد کو تباہ کیا. اسی مجبوری نے تو ہمارے سماج کو تباہ کیا. تو نکلنا چاہیے, کھل کے نکلنا چاہیے, اور نہ امریکہ کے لیے استعمال ہونا چاہیے اور نہ کسی دوسرے ملک کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اپنے ملک کے لیے استعمال ہونا چاہیے اور اپنے عوام کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی خیبر پختونخوا میں بالخصوص جو حمایت ان کو حاصل ہے, اس کے باوجود کہ کرپشن کے کیسز نکل رہے ہیں, ان کا لیڈر جیل میں ہے, ان سے پارٹی کا سمبل چھین لیا گیا, لیکن اب بھی ان کی حمایت بلکہ بڑھ رہی ہے. تو دوسری پارٹیاں عوامی نیشنل پارٹی مقابلہ کیسے کرے گی؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. جی, پی ٹی آئی کی مقبولیت انتہائی کم ہو گئی ہے اور اس کی اسباب بھی معلوم ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو عوامی سطح پہ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں انتہائی کمی واقع ہوئی ہے. اور میں اگر آپ کو بتاؤں کہ مقبولیت کا اندازہ تو تب لگایا جا سکتا ہے جب یہاں
میڈیا کا فورم تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مؤثر ہو، جب یہاں اثر اندازی نہ ہو، دخل اندازی نہ ہو، حکومتی امور میں مداخلت نہ ہو، تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں ماحول جو ہے وہ فراہم ہو، تو تب جا کے پھر مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون سیاسی جماعت کتنی زیادہ مقبول ہے۔ بہت شکریہ سردار حسین بابک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں ان کے مطابق اگر پاکستان اپنی خارجہ پالیسی اس میں بہتری لائے، اس پر نظر ثانی کرے، اور اس کے علاوہ صوبائی حکومت کو انہوں نے جو سجیشن دی ہے کہ صوبائی حکومت اپنے دھرنوں اور احتجاجوں اور مظاہروں سے ہٹ کر صوبے کے مفادات اور ان کے جو یہاں پر جو مسائل ہیں عوام کے، اس پر توجہ دے، تو یہ جو ہے ان کے لیے بہتر ہوگا اور اس صوبے کے عوام کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔